अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। लिसनर्स, आइए इंस्पेक्टर अहमद यार खान के सिलसिले की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। वारदात जो मैं सुनाने लगा हूँ आपके लिए अजीब और हैरत अंगेज नहीं होगी। इसका अजीब पहलू सिर्फ यह है कि इसकी तफ्तीश हुई थी। ऐसी वारदातों की रिपोर्ट थानों में नहीं जाया करती। ये अम्बाला के कायम मकाम अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर बीजी स्मिथ की ज़ाती दिलचस्पी का नतीजा था कि हमने जिन्नात और काले इल्म के जादूगरों के खिलाफ तफ्तीश की। हमारा इस जिले के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन स्मिथ की कोशिशों से ये केस सीआईए के एक अंग्रेज इंस्पेक्टर एसएफ गिरे को दिया गया और गिरे ने मुझे अपने साथ ले लिया। हुक्म के मुताबिक हम दोनों अम्बाला चले गए। स्मिथ से मिले तो मेरे नाम से उसे पता चला कि मैं मुसलमान हूँ। उसने मुझसे पूछा, क्या इस्लाम में काले इल्म और तावीज़ों या किसी अमल के जरिए किसी को नुकसान पहुंचाना भी शामिल है? उसने लफ्ज़ विच क्राफ्ट इस्तेमाल किया था, जो अफ्रीका के हबशियों की इजाद है और आज भी वहाँ ये अमल चलता है। मैंने उसे बताया कि इस्लाम में काले इल्म और किसी भी पुरस्कार अमल से किसी को नुकसान पहुंचाने को गुनाह कबीरा कहा गया है। मेरा ये जवाब सुनकर उसे जैसे इत्मीनान हुआ हो। उसने बताया कि वो 1.5 साल अफ्रीका के उस इलाके में रहा है जो आज का यूगांडा है। उसने वहाँ विच क्राफ्ट में बहुत दिलचस्पी ली थी। वो कहता था कि ये एक अमल है जिससे वहाँ बीमारियों का इलाज किया जाता था, मुजरिमों का सुराग लगाया जाता था और इसी अमल से अपने किसी दुश्मन को नुकसान भी पहुंचाया जाता था। इस अमल के आमिल बहुत थोड़े थे। अंग्रेजों ने इन्हें विच डॉक्टर भी कहा है। आपको मालूम होगा कि विच को उर्दू में जादूगरनी कहते हैं। इससे साफ जाहिर है कि इस अमल को जादूगरियों से मंसूब किया गया है। स्मिथ ने बताया था कि अफ्रीका में ज़्यादातर विच डॉक्टर औरतें होती हैं। एक तो इनकी शक्लो सूरत और रंगती डरावनी सी होती है, लेकिन विच डॉक्टर औरतों के चेहरे तो बड़े ही भयानक होते हैं। वो जब ये पुरस्कार अमल करती हैं तो अपनी भयानक सूरत को और ज़्यादा हैबतनाक बना लेती हैं। मैं जब वहाँ था तो मैंने वहाँ की बरतानवी हुकूमत को मशवरा दिया था कि इस अमल से दूसरों को नुकसान पहुँचाने वालों को सज़ा दी जाए। स्मिथ ने कहा, हमारी हुकूमत ने इस पर तवज्जो दी और एक विच डॉक्टर को पकड़ा जिसको एक आदमी ने फीस देकर अपने एक दुश्मन को एक ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया था जिसका इलाज कोई अंग्रेज डॉक्टर न कर सका। हमारी पुलिस ने अमल करने वाली का सुराग लगा लिया था, मगर उसे गिरफ्तार किया तो वहाँ के बाशिंदों ने शदीद एहतजाज किया। बाज ने हमें डराया धमकाया कि अगर हमने विच क्राफ्ट में मुखालिफाना दखल अंदाजी की तो हम भी इसकी जद में आ जाएंगे। हमारी हुकूमत ने फैसला किया कि इन लोगों के अकीदों और तोहमात को न छेड़ा जाए। मैं इसकी बातें गौर से सुन रहा था और अपने आप को ज़हनी तौर पर किसी बड़ी ही पेचीदा तफ्तीश के लिए तैयार कर रहा था। मैं इतना जान गया था कि यहाँ किसी ने किसी को जादू या काले इल्म के जरिए नुकसान पहुँचाया है। मैंने यहाँ आकर भी यही देखा है कि बाज़ लोग ऐसा ही कोई अमल करते हैं जिससे दूसरों को नुकसान पहुँचता है। स्मिथ ने कहा, मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि ये सिलसिला मुसलमानों में ज़्यादा चलता है। मैं नया नया यहाँ आया तो मुझे बताया गया था कि तोहम परस्ती हिंदुओं में ज़्यादा है, लेकिन मुसलमान भी तोहम परस्त हैं। मैंने 1 साल में यहाँ के देहात का जो जायज़ा लिया है उससे मैंने ये राय कायम की है कि यहाँ भी अफ्रीका वाला विच क्राफ्ट चलता है। मैं पंजाब के शुमाली इलाकों में भी रहा हूँ। वहाँ के देहात के लोग, बल्कि कस्बों और शहरों के लोग भी दवाइयों की बजाय तावीज़ों और दम द्रू से इलाज कराते हैं। औलाद पैदा करने के लिए तावीज़ और दुश्मनों की औलाद को मारने के लिए भी तावीज़ इस्तेमाल होते हैं। मैं आपके मज़हब में दखल नहीं देना चाहता। अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी ड्यूटी आपके मज़हब के ख़िलाफ़ है तो मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि आप ये तफ्तीश तक कर दें। अगर मुझे आप ये मशवरा देंगे कि इस वारदात की तफ्तीश आपके मज़हब में दखल अंदाजी है तो मैं तफ्तीश तर्क कर दूंगा। मैं आपको इलाके की डीएसपी से मिलवाऊंगा। यहाँ मैं आपको अंग्रेज़ों के मुतालिक एक बात बताना चाहता हूँ। आपने देखा है कि ये अंग्रेज़ अफसर अफ्रीका में गया तो वहाँ के लोगों के तोहमात और रस्म व रिवाज की गहराई तक गया और हिंदुस्तान में आया तो उसने यहाँ के माशरती हालात का गहरा जायज़ा लिया। अंग्रेज़ों में यह खूबी थी कि जिस इलाके में तैनात होते थे वहाँ की ज़बान सीखते, वहाँ के मज़हबों, अकीदों, तासुबात और तोहमात का मुताला करते और लोगों की नफ्सियात तक देख लेते थे।
پھر وہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ اس کے مطابق سلوک کرتے اور ان کے عقیدوں وغیرہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اسمتھ نے مجھے جب کہا کہ میری ڈیوٹی میرے مذہب کے خلاف ہوئی تو میں تفتیش ترک کر دوں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ واردات ہے کیا؟ اس نے اختصار سے بتایا کہ اس کے دفتر میں چودھری ناصر علی ایک ملازم ہے۔ مجھے اصلی نام یاد نہیں رہا، کچھ اسی قسم کا نام تھا۔ اس کے گھر پتھر پڑتے ہیں، تھوڑے تھوڑے وقفے سے 7-8 پتھر سین میں گرتے ہیں جیسے کوئی باہر سے پھینکتا ہے۔ اتنے ہی پتھر رات کو بھی سین میں گرتے ہیں۔ 6-7 دنوں بعد سنگ باری کے ساتھ یہ خوفناک سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ کھونٹی کے ساتھ لٹکے ہوئے کسی کپڑے کو آگ لگ جاتی ہے۔ گھر والے آگ بجھاتے ہیں، تب تک آدھا کپڑا جل چکا ہوتا ہے۔ یہاں تک ہوا ہے کہ کپڑے دھو کر رسیوں پر لٹکائے جاتے ہیں تو ان میں سے 1 یا 2 کپڑوں کو آگ لگ جاتی ہے، حالانکہ کپڑوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے۔ ناصر علی نے مجھے بتایا تو میں اس انوکھی واردات پر حیران نہ ہوا۔ اسمتھ نے کہا، افریقہ میں تو دشمن کو نقصان پہنچانے کا یہ طریقہ عام چلتا تھا۔ میں نے یہاں آ کر بھی ایسے 3-4 واقعات سنے تھے اور لوگوں میں عاملوں، پیروں، فقیروں، سادھوؤں اور درویشوں کی مقبولیت اور عقیدت دیکھی تھی۔ یہ وچ کرافٹ کا ایک اور کیس تھا۔ میں نے ناصر علی سے کہا کہ وہ اپنے تھانے رپورٹ درج کرائے کہ کوئی دشمن اسے پریشان کر رہا ہے۔ میں نے علاقے کی ڈی ایس پی سے کہا کہ وہ متعلقہ تھانے دار کو سختی سے حکم دے کہ اپنے توہمات اور عقیدوں سے ہٹ کر تفتیش کرے۔ تھانے دار ہندو ہے، اس نے تفتیش شروع کر دی تھی۔ اتنے میں کپڑوں کو آگ لگنے لگی۔ میں نے ڈی ایس پی کے ساتھ رابطہ رکھا۔ تھانے دار کے ساتھ میری صرف ایک ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ تفتیش میں 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکا۔ وہ کچھ خوفزدہ بھی معلوم ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کسی انسان کا نہیں، جنوں کا کام ہے۔ ہم لوگ بدروحوں کو مانتے ہیں، لیکن بدروحیں یوں کسی کے گھر پتھر نہیں پھینکا کرتی اور نہ ہی آگ لگاتی ہیں۔ کبھی کسی کی بدروح گھوسٹ بن کر رات کو اس طرح نظر آتی ہے جیسے یہ انسان اپنی زندگی میں ہوتا ہے۔ آپ تفتیش شروع کریں، اس نے مسکرا کر کہا۔ اگر یہ جن ہوئے تو تفتیش چھوڑ دینا، آپ جنوں کو گرفتار تو نہیں کر سکیں گے۔ آپ ناصر علی سے ملیں اور اپنا کام شروع کر دیں، لیکن آپ کو سب سے پہلے علاقے کے ڈی ایس پی صاحب کے پاس جانا پڑے گا۔ ناصر علی دفتر میں ہی تھا۔ اسمتھ کے دفتر سے اٹھ کر ہم اسے ملے اور اسے ساتھ لے کر ہم ڈی ایس پی کے دفتر میں چلے گئے۔ انسپکٹر گرے نے اپنا اور میرا تعارف کرایا اور بتایا کہ ہم قائم مقام ڈپٹی کمشنر سے مل آئے ہیں۔ یہ اسی کی ضد تھی کہ اس واقعے کا پس منظر جو کچھ بھی ہے تحقیقات ضرور ہونی چاہیے۔ ڈی ایس پی نے کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہندوستانیوں کو ان سادھوؤں اور درویشوں وغیرہ کے جال سے نکالنا ناممکن ہے۔ اس نے ہمیں کچھ ہدایات دیں اور حوصلہ افزائی بھی کی اور ہر طرح کے تعاون کا یقین بھی دلایا۔ ہم ناصر علی کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔ وہ شہر کے علاقے میں رہتا تھا۔ ناصر علی کرائے کے مکان میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ امبالہ سے 35-40 میل دور کے کسی گاؤں یا قصبے کا رہنے والا تھا۔ ہم نے اس کا مکان اندر باہر اور اوپر جا کر دیکھا۔ یہ مسلمانوں کا محلہ تھا۔ ہم چھت پر تھے تو سین میں ایک پتھر گرا۔ ہم نیچے گئے۔ پتھر گر کر جدھر گیا تھا ادھر سے ہم نے تعین کیا کہ کس طرف سے آیا ہے۔ گلی کشادہ تھی۔ باہر ہمارے 2 کانسٹیبل کھڑے تھے۔ جدھر سے پتھر آیا تھا ادھر مسلمانوں کے گھر تھے۔ ناصر علی کے مکان کی ایک ہی منزل تھی۔ پتھر آسانی سے سین میں آ سکتے تھے۔ ہم نے ناصر علی سے پوچھا کہ جدھر سے یہ پتھر آیا ہے کیا ادھر کے رہنے والوں میں سے کسی کے ساتھ اس کی دشمنی ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، یہ سب شریف لوگ ہیں، میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ ہم نے پتھر دیکھا۔ یہ 1.5 پاؤ وزن کا عام سا پتھر تھا۔ ہمارے پاس تفتیشی بیگ تھا۔ اس میں بہت سی اشیاء ہوتی تھیں۔ ان میں آتشی شیشہ بھی ہوتا تھا اور ان اشیاء میں ایک پاؤڈر اور خاص قسم کا ایک کاغذ ہوا کرتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں کسی چیز پر انگلیوں کے نشانات واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ اتفاق سے پتھر کھردرا نہیں تھا، تقریباً بالکل ہموار اور صاف تھا۔ انسپکٹر گرے اس فن کا ماہر تھا۔ اس نے بہت وقت صرف کر کے پتھر کو دیکھا اور وثوق سے کہا کہ اس پتھر پر انگلیوں کے نشان نہیں ہیں۔ اس پتھر کو ماہرین کے پاس بھیج دو، اس نے کہا، سائنسی طریقوں سے دیکھ لو، اس پر انگلیوں کا کوئی نشان نہیں ملے گا۔ یہ پتھر انسانی ہاتھوں نے نہیں پھینکا۔ ہم ایک کمرے میں جا بیٹھے اور ناصر علی سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ محلے اور برادری میں اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہ ہو، دفتر میں ترقی کے سلسلے میں یا کسی اور وجہ سے
उसका कोई दुश्मन होगा। उसने जायज़ या नाजायज़ तौर पर किसी मुलाजिम को नुकसान पहुंचाया होगा। मैंने उससे ये सवाल इस बिना पर पूछे थे कि वो दफ्तर में बड़े अच्छे रुतबे पर था, गालिबन हेड क्लर्क था या ऑफिस सुपरिटेंडेंट था। मुझे ख्याल आया था कि उसने किसी मुलाजिम की तरक्की रुकवाई होगी या किसी को सजा के तौर पर नौकरी से सुबकदोश कराया होगा। उसने पूरे वसूख से कहा कि उसके हाथ से किसी को फायदा पहुंच सकता है, नुकसान नहीं। मेरा दिमाग इसी लाइन पर काम कर रहा था कि ये जिन्नात की नहीं, किसी दुश्मन की कारिस्तानी है। मेरे लिए ये वाकया सिर्फ इस लिहाज से अजीब था कि इसकी तफ्तीश हो रही थी, वरना इसमें मेरे लिए हैरत की कोई बात नहीं थी। इस्मत ने ठीक कहा था कि पंजाब के शुमाली इलाकों में किसी दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए तावीज़ और टोने टोटके हासिल और इस्तेमाल किए जाते हैं। इंस्पेक्टर गिरे के लिए ये वाकया नया था। वो डरने की बजाय लुत्फानंदोज हो रहा था। उसने मुझसे पूछा था कि क्या मुझे यकीन है कि ये दुश्मनी की बिना पर हो रहा है। मैंने उसे बताया था कि मजहब और जिन्नात को जहन से निकाल दे। वो बड़ा ज़हीन पुलिस ऑफिसर था। उसने कहा था कि अगर ये दुश्मनी का मुजाहरा है तो हमें सबसे पहले इस दुश्मनी की वजह मालूम करनी है। दुश्मन की निशानदही होगी तो हम ये अमल करने वाले तक पहुंच सकते हैं। मैं दुश्मनी की ही वजह मालूम करने की कोशिश कर रहा था, मगर नासिर अली वसूख से कह रहा था कि उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं। मेरे पूछने पर उसने बताया कि बिरादरी में किसी के साथ जायदाद का झगड़ा भी नहीं। मैंने दुश्मनी की दूसरी वजूहात मालूम करने के लिए उससे पूछा कि उसकी औलाद क्या है। उसने बताया कि 3 बेटे हैं। एक की उम्र 20 साल के लगभग थी, दूसरे की 15-16 साल और तीसरा 10-11 साल का था। बेटी कोई नहीं थी। इससे मुझे मायूसी हुई। देहात में अगर किसी को लड़की का रिश्ता देने से इनकार कर दिया जाए तो इसे अपनी तौहीन समझकर इंतकामी कार्रवाई पर उतर आता है। नासिर अली की कोई बेटी भी नहीं थी, इसलिए दुश्मनी की ये वजह भी नहीं हो सकती थी। मेरा ध्यान उसके बेटों पर गया। हम जब छत पर गए थे तो ये तीनों अपने बाप के साथ थे। तीनों खूबसूरत थे, रंग में कशिश थी और नक्शो निगार में भी। सबसे बड़ा बेटा खूबसूरत जवान था। मैंने नासिर अली से पूछा, आपका क्या ख्याल है? आपके साथ ये वारदात कोई दुश्मन कर रहा है या आप इसे जिन्नात की कार्रवाई समझते हैं? मैं साफ किस्म का मुसलमान हूँ, उसने जवाब दिया। अगर मैं इसे जन्नत की कार्रवाई समझता तो मैं डीसी साहब पर जोर न देता कि वो इसकी तफ्तीश कराएं। मैं जन्नत के वजूद का कायल हूँ या नहीं, इसे मुझ तक रहने दें। मैं इसका बिल्कुल कायल नहीं कि जन्नत किसी को यूं परेशान करते हैं। ये किसी की शरारत है। आप इसके भी कायल होंगे कि इस किस्म की शरारत का तोड़ भी हो सकता है। जी हाँ, नासिर अली ने जवाब दिया। मैं दोस्तों के मशवरे से 3 ऐसे आदमियों के पास जा चुका हूँ जिनके मुतालिक मशहूर है कि वो काले इल्म का तोड़ कर सकते हैं, मगर उन्होंने मुझे मायूस किया। 2 ने ये कहा कि मेरे कुनबे के किसी फर्द ने किसी जिन को तकलीफ पहुंचाई है तो ये उसका नतीजा है। सिर्फ एक ने ये कहा कि ये किसी दुश्मन की शरारत है। उसने 2 तावीज़ लिखकर कपड़े में लपेटे और बाहर वाले दरवाजे के साथ लटका दिए। इसका कुछ असर न हुआ, बल्कि इसके बाद कपड़ों को आग लगने लगी। गिरे ने मुझे कहा कि हम इन तीनों से मिलेंगे। हमने नासिर अली से तीनों के ठिकाने मालूम कर लिए। मैंने नासिर अली के मुतालिक ये राय कायम की कि रोशन ख्याल और मोमिन किस्म का बंदा है। लोगों ने उससे बहुत डराया था कि वो पुलिस को दरमियान में ना लाए, वरना उसे और ज़्यादा नुकसान होगा। उसने घर में ख़त्म कुरान भी किया था। मैंने उसे कहा कि कुरान पाक से बढ़कर और कोई तावीज़ नहीं। इसका असर होगा। शायद ये ख़त्म कुरान का ही असर है कि ये केस पुलिस के आम दस्तूर के खिलाफ मुझे और इंस्पेक्टर गिरे को दिया गया है और डीसी इसमें दिलचस्पी ले रहा है। मैंने कहा, अगर ये दुश्मनी नहीं और आप इसे किसी की शरारत कहते हैं तो इस शरारत के लिए आपके घर को क्यों मुंतखब किया गया है? मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता, उसने कहा। मैं आपकी बीवी से कुछ मालूम करना चाहता हूँ, मैंने कहा। बाज़ बातें सिर्फ औरतें जानती हैं। आप इन्हें हमारे पास भेज दें, लेकिन आप इस कमरे में ना रहें। उसने बीवी को हमारे पास भेज दिया। मैं इस पर्दा नशीन औरत को देखकर हैरान रह गया। ऐसा हुस्न मैंने बहुत कम औरतों में देखा है। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये औरत 3 लड़कों की माँ है, जिनमें से एक की उम्र 20 साल है। मैंने मजबूर होकर उसकी उम्र पूछी। उसने ज़रा सोचकर उम्र 38 साल बताई। मेरी नज़र में वो 30 साल से ज़्यादा की नहीं थी। मैंने उसके साथ इधर उधर की बातें शुरू कर दी।
मसलन वो कहाँ की रहने वाली है, शादी कब हुई थी, उसके खामिद की तारीफें की और कहा कि मुझे यकीन है कि वो जितने खूबसूरत हैं इतने ही ज़हीन होंगे। मैं दरअसल ये मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि ये औरत कैसी है और इसके ख़यालात और अक़ाइद कैसे हैं। मेरा ख़्याल था कि पर्दानशीन औरत है, पुलिस से झेपेगी और बात करते हुए शर्माएगी, लेकिन मेरा ख़्याल गलत निकला। वो सवाल का जवाब फ़ौरन देती थी और न सिर्फ ये कि मुकम्मल जवाब देती बल्कि पूरी वज़ाहत करती। अक्सर घरों में देखा गया है कि वहाँ औरत हुकूमत करती है, खामिद रोज़ी कमाने और बाहर के कामों में लगे रहते हैं और बीवी घर के कामकाज, महल्ले और बिरादरी की सियासत को संभाले रखती है। ऐसे ही घरानों की बाज़ दुश्मनियों और दोस्तियों का खामिदों को तो इल्म ही नहीं होता। अच्छी बीवियाँ अपने खामिदों को इस फालतू झकझक से बचाए रखती हैं। नासिर अली के यहाँ मुझे यही नज़र आ रहा था। यह खूबसूरत औरत बजाय खुद दुश्मनी का बायस हो सकती थी। मुझे अचानक ख्याल आ गया कि ये लोग इस मकान में किराए पर रहते हैं। हो सकता है कि इनका मकान के मालिक के साथ झगड़ा हुआ हो और नासिर अली डीसी के दफ्तर की अफसरी के रौब में मालिक मकान को खातिर में न लाता हो। मैंने इसकी बीवी से पूछा तो उसने कहा कि उन्होंने एक बार मकान तब्दील करने का इरादा किया था, तो मालिक मकान ने मिन्नत समाजत करके रोक लिया था। दुश्मनी की इस वजह पर भी हमने लकीर फेर दी। मैंने उसे कहा कि वो हमसे कोई बात छुपाने की कोशिश न करे, वरना उसका घर संगपारी और आतिश ज़नी से तबाह होता रहेगा। मैंने उससे पूछा कि उसकी किसी के साथ महल्ले में या गांव की बिरादरी में कोई दुश्मनी है। दुश्मन सज्जन तो हर किसी के साथ लगे हुए हैं, उसने जवाब दिया। ऐसी सख्त दुश्मनी किसी के साथ नहीं कि वो हमें इस तरह नुकसान पहुंचाए। ऐसी दुश्मनियां अमूमन रिश्तों के लेन देन और इनकार पर हुआ करती हैं। मैंने कहा, आपकी कोई बेटी नहीं, आपकी कोई छोटी बहन होगी जिसके रिश्ते से आपने किसी को मायूस किया होगा। मेरी छोटी बहन है ही नहीं, उसने जवाब दिया। क्या आप अपने खामिद की तरह ये तस्लीम करती हैं कि आपके घर में ये जो कुछ हो रहा है ये काले इल्म के जरिए करवाया जा रहा है? मैंने पूछा। या आप इसे जिन्नात की इंतकामी कार्रवाई समझती हैं? मैं अपने खामिद की बात मानती हूँ, उसने जवाब दिया। महल्ले की औरतें दो बातें करती हैं। वो कहती हैं कि ये शरर शरार है और वो ये भी कहती हैं ये किसी दुश्मन की कार्रवाई है जो उल्टे तावीज़ों टोनों के जरिए की जाती है। मैं अपने खुदा को और उसके पाक कलाम को मानती हूँ। सुबह शाम कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। अंग्रेज़ इंस्पेक्टर उर्दू बड़ी अच्छी तरह समझ और बोल सकता था। हिंदुस्तान के रस्मों रिवाज को भी समझता था, लेकिन वो हमारी चार दीवारी की दुनिया की सियासत को नहीं समझता था। वो खामोश बैठा सुन रहा था और कागज़ पर पेंसिल से कुछ नोट कर लेता था। मुझे नासिर अली के बड़े बेटे का ख्याल आया। वो खूबसूरत जवान था। बाप बेटा डीसी ऑफिस जैसे बड़े दफ्तर में मुलाजिम थे। गांव में ज़मीन और हवेली भी थी। लड़का बालाई आमदनी भी कमा सकता था। इसे तो बेटियों वाले बेटियां पेश करते होंगे। बहरहाल मैं अंधेरे में टटोल रहा था। इस लड़के से उम्मीद की एक किरण नजर आई। आपने बेटी की शादी कर दी है? मैंने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। अभी तो मंगनी भी नहीं हुई। क्यों, कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है? रिश्तों की तो कमी नहीं, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। मसला ये पैदा हो गया है कि जो घर लड़के को पसंद है वो हमें पसंद नहीं और हमारी पसंद को वो कबूल करता नहीं। लड़के की पसंद के लोग यहीं रहते हैं? नहीं, उसने जवाब दिया। हमारी बिरादरी के हैं, हमारी जगह के रहने वाले हैं। आपको जो घराना पसंद है उसके साथ रिश्ते की बात हुई है? लड़की की माँ के साथ मेरी बात हुई थी, उसने जवाब दिया। वो तो बेचारी मिन्नतें करती थी। मैंने उसे कहा कि मैं अपने लड़के के दिमाग से वो चुड़ैलें निकाल लूं। कौन सी चुड़ैलें? मैंने चौंक कर इससे पूछा। जिनसे वो रिश्ता जोड़ रहा है, उसने जवाब दिया। आप पूरी बात सुनाएं, मैंने कहा। आप ये न सोचें कि उसका आपके घर में पत्थर पड़ने और कपड़े जलने के साथ क्या ताल्लुक है। आप हमारे साथ जो भी बात करेंगी इसमें आपका फायदा है। उसने मुझे नजर भर कर देखा। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे शायद कुछ याद आ गया था। मैंने उसे याद दिलाया। आपने चुड़ैलें क्यों कहा है? वो कौन है? मेरा बेटा जिस लड़की को पसंद करता है उसकी माँ बहुत चालाक है, उसने कहा। मेरी उम्र की है और रंग रोगन और चेहरे मेरे की खूबसूरत है। उसकी असल खूबसूरती यह है कि उसकी आंखें भी मुस्कुराती हैं और जिस मर्द के साथ बात करती है वो समझता है कि ये औरत उस पर मर मिटी है। दुश्मनों का भी दिल मोह लेती है। हमारे शहर, जो छोटा सा कस्बा था, वहाँ की रहने वाली है। अब भी उसने पैसे वाले एक आदमी को फांस रखा है और उससे
خوب کھاتی پیتی ہے، پردہ نہیں کرتی۔ اس کے 2 بیٹے ہیں، ان سے بڑی لڑکی ہے جو میرے بیٹے سے 1 آدھ سال چھوٹی ہے، ماں کی طرح خوبصورت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ آپ سے بھی زیادہ؟ میں نے کہا۔ اس نے سر جھکا لیا، پھر آہستہ آہستہ سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، اس کی آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جیسے اسے میری بات پسند نہ آئی ہو۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ میں کیسی ہوں، اس نے دبی دبی مگر پختہ آواز میں کہا۔ صرف یہ خیال رکھا کرتی ہوں کہ میں نیت اور اخلاق کی بری تو نہیں۔ میرا خاوند بہت نیک آدمی ہے، میں اس سے زیادہ نیک بننے کی کوشش کرتی ہوں۔ انسپکٹر کرے نے میری طرف دیکھا اور میں نے اسے دیکھا۔ میں نے اس عورت کے کردار کی تعریف کی اور یہ تعریف میرے دل سے نکلی تھی۔ اس کے اس رد عمل کے بعد میری نظر میں اس عورت کا حسن دگنا ہو گیا۔ میں نے کہا، میں نے صرف یہ معلوم کرنے کے لیے یہ بات کہتی تھی کہ میں آپ کے اور اس عورت کے کردار میں فرق معلوم کرنا چاہتا تھا، اور محترم خاتون، میں جو کچھ بھی معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ صرف آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ میں آپ سے کوئی آپ کی ذاتی بات پوچھتا ہوں تو وہ بھی صرف اس لیے کہ آپ کی نجات کا راستہ مل جائے۔ میری کسی بات کو غلط نہ سمجھنا۔ کردار اور نیت کو اللہ بہتر جانتا ہے، اس نے کہا۔ میں جو جانتی ہوں وہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ میرا بیٹا گاؤں جاتا رہتا ہے، مجھے پتا چلا کہ یہ ان کے گھر جاتا ہے اور ماں بیٹی نے اس پر اپنا جادو چلا لیا ہے۔ میرا بیٹا دونوں کی تعریفیں کرتا ہے، ابھی بچہ ہے، اچھے برے کو سمجھتا نہیں۔ لڑکی کی ماں ہنسی مذاق کی باتیں زیادہ کرتی ہے، چاہے تو مظلوم بن کر اپنے آنسو نکال لیتی ہے اور چاہے تو دوسرے کو مظلومیت کا احساس دلا کر اس کے ساتھ ہمدردی کرتی اور اس کے دل پر قبضہ کر لیتی ہے۔ میں یہ مان لیتی ہوں کہ اس کی بیٹی میرے بیٹے کو دل سے سچی نیت سے چاہتی ہوگی، مگر میں جانتی ہوں کہ وہ میرے بیٹے پر قبضہ کر لیں گی اور معلوم نہیں اور کیا کچھ کریں گی۔ ظاہر ہے کہ آپ نے اس سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، کیا اس نے کبھی اشارہ دیا ہے کہ آپ اس کی بیٹی کا رشتہ قبول کر لیں؟ کئی بار، ناصر علی کی بیوی نے جواب دیا۔ وہ 2-3 عورتوں کے ذریعے ان کی زبانی مجھے پیغام بھجوا چکی ہے اور میں صاف جواب دے چکی ہوں۔ اب میں اپنے گھر گئی تھی، وہ مجھے ملی اور یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے خود میرے ساتھ بات کی، حالانکہ بیٹیوں والے خود بیٹے والوں کے ہاں نہیں جایا کرتے۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں اس کی بیٹی کا رشتہ قبول نہیں کروں گی۔ وہ مجھ پر اپنا جادو چلانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے اپنے آنسو بھی نکالے اور کہنے لگی کہ میرا خامد، تم جانتی ہو کہ اللہ کی گائے ہے، وہ گھر میں ہو تو بھی پتہ چلتا ہے جیسے گھر میں نہیں ہے۔ میرے منہ سے نکل گیا، تم جو گھر میں ہوتی ہو، تم نے گھر میں اس بیچاری کی حیثیت ہی کیا رہنے دی ہے؟ وہ تو مجھ پر برس پڑی۔ میں پہلے ہی بھری بیٹھی تھی، اس نے میرے بیٹے کو گمراہ کر دیا تھا، لڑکا شادی سے پہلے ہی ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ میرے منہ میں جو آیا اس عورت سے کہہ ڈالا اور یہ بھی کہا کہ میرا بیٹا تم ماں بیٹی کو نہیں ملے گا۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیر کر بولی، پھر تیرے گھر میں کوئی اور لڑکی بھی نہیں بسے گی۔ دوسرے ہی روز 2 عورتوں نے مجھے گھر آ کر بتایا کہ لڑکی کی ماں سخت غصے میں ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس نے میری لڑکی کو ٹھکرا کر میری جو بے عزتی کی ہے اس کا میں انتقام لوں گی، اور انتقام ایسا لوں گی کہ اس کا جینا حرام کر دوں گی۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسی مہینے کی بات ہے، اس نے جواب دیا۔ میں وہاں سے واپس آئی تو 4-5 روز بعد میرے گھر میں پہلا پتھر گرا۔ ہم سمجھے کہ کسی بچے نے پھینکا ہوگا، مگر یہ سلسلہ ایسا چلا کہ ہم تو مکان بدلنے کی سوچ رہے ہیں۔ اگر آپ اس عورت کو اچھی طرح جانتی ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ مزاروں اور پیر و فقیروں کے ہاں بھی جاتی ہوگی۔ میں نے کہا، بہت زیادہ، اس نے جواب دیا۔ ان میں کوئی ایسے پیر یا عامل بھی ہے جو الٹے تعویذ دیتا ہو؟ اس نے مجھے 2 نام بتائے اور کہا کہ یہ دونوں جن حاضر کرنے اور نکالنے میں مشہور ہیں، اور ان کے پاس زیادہ تر وہ عورتیں جاتی ہیں جن کے بیٹے ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، یا جن کی ساسیں بہت بری ہوتی ہیں، یا جن کی بہویں ان کے بیٹوں کو ماں باپ سے الگ کر لیتی ہیں، یا ایسے مریض جن کے مرض لا علاج ہوتے ہیں۔ کیا آپ کے خامد کو معلوم ہے کہ اس عورت نے آپ کو انتقام کی دھمکی دی تھی؟ میں نے انہیں بتایا تھا، اس نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایسی بد چلن عورتیں ایسی ہی دھمکیاں دیا کرتی ہیں، تم اپنے بیٹے کو قابو میں رکھو۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ میں اب گھر جاؤں گی تو ایک تعویذ لکھوا کر بیٹے کو پلاؤں گی۔ میرے خامد نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ تعویذوں سے کسی کے خیالات اور خواہشات کو بدلا نہیں جا سکتا۔ میں نے اس کے خامد کو بلا لیا اور اس سے اس عورت اور اس کی دھمکی کے متعلق پوچھا،
اور کہا کہ اس نے اتنی اہم بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی۔ اس نے جواب دیا کہ وہ تعویذوں اور ٹونوں ٹوٹکوں کو مانتا ہی نہیں۔ اس نے اس عورت کی دھمکی پر دھیان دیا ہی نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا یہ عورت اس حد تک پہنچ سکتی ہے کہ آپ کے خلاف الٹے تعویذ استعمال کرے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کی کوئی حد نہیں، بہت چالاک اور خطرناک عورت ہے۔ انسپکٹر گرے نے مجھے یہ کہا کہ ہمیں فوری طور پر اس عورت کے متعلق معلوم کرنا چاہیے کہ اس نے ان لوگوں کو نقصان پہنچانے اور پریشان کرنے کے لیے کسی سے تعویذ لیے ہیں، اور اگر لیے ہیں تو وہ کون ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم یہاں کے SHO سے ابھی تک نہیں ملے تو اس سے پوچھنا ضروری ہے کہ اس نے کیا کارروائی کی تھی اور اسے تفتیش سے کچھ حاصل ہوا تھا یا نہیں۔ ہم تھانے گئے تو SHO ہمارے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اسے اطلاع مل چکی تھی کہ ہم آ گئے ہیں اور موقع واردات پر ہیں۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ اس نے تفتیش کہاں تک پہنچائی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس کی وجوہات اس نے یہ بتائیں کہ اسے شہر کے ہندوؤں نے کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے مذہب کا معاملہ ہے، اس میں دخل نہ دینا۔ بعض مسلمانوں نے، جن میں تھانے کے مسلمان ملازم خاص طور پر شامل تھے، اسے ڈرایا تھا کہ یہ کوئی شرار ہے یا اس مکان میں جنوں کا خاندان آباد ہو گیا ہے اور یہ خاندان ان لوگوں کو مکان سے نکالنا چاہتا ہے۔ اس ہندو تھانے دار نے اعتراف کیا کہ اس نے ڈر کے مارے تفتیش میں دلچسپی نہیں لی۔ اسے یقین تھا کہ اس واردات کا ملزم کوئی انسان نہیں۔ انسپکٹر گرے نے اس سے پوچھا کہ اس کے مخبروں نے اسے کوئی خبر یا کوئی سراغ دیا تھا۔ اس نے کہا کہ مخبر جواب دے گئے تھے، وہ سب جنوں اور شرار سے ڈرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ ناصر علی نیک اور عبادت گزار آدمی ہے، وہ شاید کوئی چلہ یا کوئی وظیفہ کر رہا تھا جو کسی بد پریزی کی وجہ سے الٹا ہو گیا ہے۔ ہم نے تھانے دار کی مجبوری اور وضاحت کو قبول کر لیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں نے تھانے دار کو ان تینوں عاملوں وغیرہ کے ٹھکانے بتائے جن کے پاس ناصر علی یہ معلوم کرنے گیا تھا کہ اس کے گھر پر یہ پراسرار آفت نازل کس طرح ہوئی ہے اور اس کا توڑ کیا ہے۔ میں نے تھانے دار سے کہا کہ صبح سورج نکلے تو یہ تینوں تھانے میں موجود ہوں۔ تھانے دار کچھ ہچکچایا۔ میں نے اسے کہا کہ ان لوگوں کا مذہب کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ انہیں یہ کہنا کہ ایک مسلمان تھانے دار آیا ہے اور وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور اس نے مشورے کے لیے بلایا ہے، انہیں یہ پتہ نہ چلے کہ تفتیش کے لیے بلایا ہے۔ ہم کھانے اور آرام کے لیے ریسٹ ہاؤس میں چلے گئے اور بہت دیر اس واردات پر بحث اور غور کرتے رہے۔ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ تعویذوں کا اثر ہے یا جادو کا، اور یہ اس عورت نے کروایا ہے جس کی بیٹی کو ناصر علی کی بیوی نے دھتکار دیا تھا۔ ہم نے اسے جال میں لانے اور متعلقہ عامل کو پکڑنے کے طریقے سوچے اور سو گئے۔ صبح تھانے گئے تو 3 آدمی بیٹھے تھے۔ انہیں اکیلے اندر بٹھا کر پوچھا۔ آدھا دن انہی کے ساتھ گزر گیا۔ یہ پوچھ گچھ بہت طویل تھی۔ تینوں نے یہی کہا کہ یہ شرار کی کارستانی بھی ہو سکتی ہے اور کالے عمل کا اثر بھی۔ میں نے اور انسپکٹر گرے نے ان میں سے ہر ایک سے یہ جاننے کی بہت کوشش کی کہ وہ بھی کالا علم جانتے ہیں یا الٹے تعویذ لکھتے ہیں، تو تینوں نے توبہ توبہ کہہ کر انکار کیا۔ ان میں سے ایک دوسرے کے متعلق بھی پوچھا، کسی نے کسی کی نشاندہی نہ کی۔ ان سے یہ بھی پوچھا کہ وہ ارد گرد کے علاقے میں کسی ایسے عامل کو جانتے ہیں جو کالا عمل جانتا ہو۔ انہوں نے بتایا کہ جنات اور شرار سے نجات دلانے والے عامل تو ہیں، کالے علم والا کوئی نہیں۔ میں نے ناصر علی کے آبائی قصبے کا نام لے کر پوچھا کہ وہاں کوئی ہے؟ انہیں نہیں معلوم تھا۔ دیکھیے صاحب، ایک نے کہا، کالے علم اور الٹے تعویذوں کا علم جاننا کوئی مشکل نہیں، انہیں استعمال کرنے کے لیے بڑے مضبوط دل گردے کی ضرورت ہے۔ یہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ گناہ ہے۔ اس کا اثر اس پر بھی ہو سکتا ہے جو یہ علم استعمال کرتا ہے۔ گناہ کا اثر گناہ گار پر بھی ہوتا ہے، اس لیے عامل کالا علم جاننے کے باوجود اسے بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی عامل کسی کو الٹا تعبیر دے بھی دے تو اسے وہ راز میں رکھتا ہے، اس لیے یہ معلوم کرنا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ تعویذ کس نے لکھوایا یا جادو کس نے چلایا ہے۔ اس کی فیس عام طور پر کتنی ہوتی ہے؟ بہت زیادہ، مجھے جواب ملا۔ عام لوگ اتنی قیمت ادا کر ہی نہیں سکتے۔ میں آپ کو راز کی ایک بات بتاتا ہوں، اگر کالا علم کسی کے خلاف استعمال کرنے والی عورت ہو اور وہ خوبصورت اور جوان ہو تو عامل اس کا کام کر دیتا ہے۔ یہ عورت بھی فیس میں شامل ہوتی ہے۔ آپ اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو کسی کے خلاف
الٹے تعویذ کروانے والی صرف عورتیں ہی ملیں گی۔ ہم نے ان تینوں کو ٹھوک بجا کر دیکھ لیا۔ ہم دونوں نے بہت جرا کی مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ہم نے انہیں اکٹھے بٹھا کر پوچھا کہ وہ اس واردات کا توڑ نہیں کر سکتے جو ناصر علی کے گھر میں ہو رہی ہے۔ تینوں نے اسے جنات کی انتقامی کارروائی کہی۔ ہم نے انہیں رخصت کر دیا اور ناصر علی کے آبائی قصبے کے تھانے میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ہمیں لڑکی کی ماں کو جال میں لینا تھا۔ ہم نے بذریعہ ٹیلی فون وہاں کے تھانے دار کو اطلاع دی اور 1.5 گھنٹے بعد وہاں پہنچ گئے۔ SHO سکھ تھا، اسے واردات کی تفصیل بتائی، اسے لڑکی کے باپ کا نام بتایا اور کہا کہ اپنے مخبروں کو بلاؤ یا ان کے ٹھکانوں پر جاؤ اور ہمیں 2 سوالوں کا جواب دو۔ ایک یہ کہ یہ گھرانہ کیسا ہے اور اس کی شہرت کیسی ہے، دوسرے یہ کہ یہاں الٹے تعویذ لکھنے والا کون ہے۔ یہ سکھ سب انسپکٹر چرن سنگھ سدھو تجربے کار تھانے دار تھا۔ وہ سکھوں کے ایسے علاقوں میں رہ چکا تھا جہاں 24 گھنٹوں میں 12 وارداتیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ ہم چرن سنگھ کی انگلی پکڑ کر اس سے تعاون حاصل کرتے اور اسے الف ب پڑھاتے۔ ہم نے اسے واردات کی تفصیل اور اپنے شکوک بتا دیے۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ہم نے ناصر علی کی بیوی کے متعلق بھی تھانے دار سے کہا کہ معلومات فراہم کرے۔ چھوٹے قصبے میں ہر کوئی ہر کسی کو جانتا تھا۔ مخبروں کے لیے کسی گھر کے حالات معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ہم نے ایسے 2 معزز مخبروں کو اپنی ہدایات دیں۔ دونوں مسلمان تھے۔ انہوں نے لڑکی اور اس کی ماں کے متعلق وہی رپورٹ دی جو ناصر علی کی بیوی سے ہم سن چکے تھے۔ اس سے ہمیں اطمینان ہوا کہ ناصر علی کی بیوی نے جھوٹ نہیں بولا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مشہور عورت ہے، مردوں کو انگلیوں پر نچاتی ہے مگر کسی کے ہاتھ کم ہی آتی ہے۔ اس کی ان حرکتوں کا نتیجہ ہے کہ کوئی شریف اور باعزت گھرانہ اس کی بیٹی کا رشتہ قبول نہیں کرتا۔ لڑکی کا چال چلن کیسا ہے؟ ماں کی طرح شوخ اور ہنسمکھ ہے لیکن اسے ابھی بدکار نہیں کہا جا سکتا۔ ایک نے جواب دیا، ہماری عورتیں بتاتی ہیں کہ لڑکی کی شادی جلد ہی نہ ہوئی تو ماں اسے خراب کر دے گی۔ ماں نے لڑکی کو بہت استعمال کیا ہے کہ کوئی لڑکا اسے اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف قبول کر لے لیکن برادری میں اسے کوئی قبول نہیں کرتا۔ ناصر علی نے بھی قبول نہیں کیا۔ میں نے پوچھا، اس کا بڑا لڑکا تو ان کے جال میں آیا ہوا ہے۔ وہ دونوں معزز مخبروں نے مجھے چونک کر دیکھا۔ انہیں توقع نہیں تھی کہ میں پہلے ہی بہت کچھ جانتا ہوں۔ ان کی حیرت کو دیکھ کر میں نے کہا، ہم سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ جہاں ہیرا پھیری کرو گے میں تمہاری گردن کو پکڑ لوں گا، پھر تم جانتے ہو کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ جی ہاں، ایک نے کہا، یہ درست ہے کہ ناصر علی نے اس گھرانے کو قبول نہیں کیا لیکن اس کا لڑکا ان کے خوبصورت جال میں ایسا پھنسا ہے کہ نکلتا نظر نہیں آتا۔ انسپکٹر گرے نے ان سے پوچھا، ناصر علی کے گھر کے متعلق تم لوگ کیا جانتے ہو؟ اس نے کہا، ناصر علی بہت شریف آدمی ہے۔ وہ ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر کے دفتر میں اونچے عہدے پر ہے۔ ہم اسی ضلع میں آتے ہیں۔ ہمارا کوئی نہ کوئی کام ڈپٹی کمشنر صاحب کے دفتر میں پڑ جاتا ہے۔ ناصر علی ہمارے سارے کام کرا دیتا ہے۔ رشوت لیتا ہوگا؟ انسپکٹر گرے نے پوچھا۔ دونوں نے پہلے کانوں پر ہاتھ رکھے پھر گرے کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ دوسرے نے کہا کہ ہم سے کوئی سی قسم لے لو صاحب بہادر، ناصر علی اس شہر کے کسی آدمی سے رشوت نہیں لیتا بلکہ کوئی اس کے پاس چلا جائے تو اس کا کام بھی کرتا ہے اور اسے اپنے گھر لے جا کر کھانا بھی کھلاتا ہے۔ ہم لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اور اس کی بیوی کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اچھی عورت ہے، ایک نے جواب دیا۔ ناصر علی نے اس کا دل اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ دوسرے نے، جو عمر کے لحاظ سے ناصر علی سے 10-12 سال بڑا معلوم ہوتا تھا، کہا، ہمارا خیال تھا کہ یہ لڑکی اس گھر کو خراب کرے گی۔ میں بدک اٹھا۔ انسپکٹر گرے بھی چونکا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ پوری بات سنائے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ اس عورت کے خلاف بات کرنے سے گریز کر رہے تھے۔ ایک نے اس کا اظہار بھی کر دیا، ہم اس عورت کو بدنام کرنے سے ڈرتے ہیں۔ بڑی عمر کے آدمی نے کہا، شادی کے بعد اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ نیک عورت ہے اور نیک خاوند کی بیوی ہے۔ اب تو ہم کہا کرتے ہیں کہ یہ عورت جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی نیک، ملنسار اور ہر کسی کے دکھ میں شریک ہونے والی عورت ہے۔ شادی سے پہلے کی بات اور ہے۔ برادری کا ایک لڑکا اسے ایسا پسند آیا کہ اس نے ہیر رانجھے اور سونی مہیوال کی یاد تازہ کر دی۔ لڑکا بھی کھاتے پیتے گھرانے کا تھا۔ وہ تو لڑکی کا نام لیتا تو انگلیاں ہونٹوں اور آنکھوں کو لگایا کرتا تھا۔ یہ الزام کوئی بھی نہیں لگا سکتا کہ ان کے تعلقات گندے تھے۔ یہ سب نے دیکھا کہ لڑکی چھتیں اور فصیلیں پھلانگ کر لڑکے سے ملتی تھی۔ لڑکا اسے جہاں بلاتا تھا وہ خطرے مول لے کر وہاں پہنچتی تھی۔
लड़के ने भी इसके लिए बहुत खतरे मोल लिए। दोनों ने अपने अपने माँ बाप और भाइयों से मार खाई, मगर उनकी मोहब्बत में कोई फर्क न आया। आप जानते हैं हुजूर, हम लोग इतने बेगैरत नहीं कि लड़की लड़के के पसंद के आगे हथियार डाल दें। लड़के की मंगनी कई साल पहले किसी और घर में हो चुकी थी और लड़की के वालिदैन कहते थे कि वो इस लड़के को रिश्ता नहीं देंगे क्योंकि लड़का आवारा है और उसने उनकी लड़की को खराब कर दिया है। लड़के की शादी इस लड़की के साथ हो गई जिसके साथ उसकी मंगनी हुई थी। इसके बाद भी लड़की और वो मिलते रहे। 1 साल बाद इस लड़की की शादी नासिर अली से हो गई। सब कहते थे कि ये लड़की नासिर अली जैसे शरीफ लड़के के साथ नहीं बसेगी और वो इस घर को बदनाम कर देगी। हम लोग एक दूसरे के भेद लेकर बहुत खुश हुआ करते हैं और हम एक दूसरे का तमाशा देखा करते हैं। हम नासिर अली और उसकी दुल्हन का भी तमाशा देखने लगे, लेकिन हमें वो नजर न आया। लड़की ने तो जैसे अपने चाहने वाले को दिल से ही उतार दिया था। औरतों ने नजरें इन्हीं पर लगाए रखी कि ये चोरी छुपे मिलते होंगे, लेकिन ऐसा न हुआ। एक औरत थी जो उनके पैगाम लाती और ले जाती थी। औरतें उससे पूछती थी। उसने कस्में खाकर बताया कि लड़की उसे नहीं मिलती। अलबत्ता उसने ये बता दिया कि लड़का उसे बुलाता है, मगर लड़की ने उसे साफ कह दिया है कि उसने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे पढ़कर जिसके साथ शादी की है उसे वो धोखा नहीं देगी। लड़की ने उसे ये भी कहा कि नासिर अली ने मुझे ज़बरदस्ती बीवी नहीं बनाया और मुझे अगवा भी नहीं किया। फिर दिन गुजरते गए और हम लोग मान गए कि नासिर अली की बीवी नेक है और उसने अपने मेके और ससुराल की इज्जत रख ली है। और इस आदमी के घर का क्या हाल रहा? मैंने पूछा। बहुत बुरा, उसने जवाब दिया। उसने अपनी बीवी को छोड़ा भी नहीं और उसे तरीके सलीके से बसाया भी नहीं। उसके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे और 3 बच्चे भी पैदा हुए। मियाँ बीवी अपनी अपनी जगह परेशान और नाखुश रहे। मैंने और इंस्पेक्टर गिरे ने इन पर जिरा की और अपने काम की चंद और बातें उनसे मालूम कर ली। मैंने उन आदमियों से पूछा कि वो अभी तक लड़ते हैं, तो मुझे उन्होंने ये कहकर मायूस कर दिया कि 1 साल गुजरा वो औरत मर गई है। नासिर अली के साथ उस आदमी के ताल्लुकात कैसे हैं? इनमें नाराजगी पैदा नहीं हुई। एक ने जवाब दिया, नासिर अली जैसा आज है ऐसा ही शादी से पहले हुआ करता था। उसका बाप भी ऐसे ही था। इस खानदान की आंखें भी रोशन हैं और दिमाग भी रोशन। नासिर अली को भी मालूम था कि जिस लड़की के साथ उसकी शादी की जा रही है उसका दिल कहीं और है। उसने शादी की और उसके घर में कभी बदमज़गी पैदा नहीं हुई। हम तारीफ नासिर अली की ही करेंगे। दूसरे ने कहा, उसने इस आदमी के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे रखे जिसे उसकी बीवी चाहती थी। हालांकि नासिर अली और उस आदमी के इखलाक में सफ़ेद और स्याह जितना फ़र्क है। नासिर अली जितना नेक है वो आदमी इतना ही बद है। क्या बदी करता है? इंस्पेक्टर गिरे ने पूछा। साहब बहादुर, उसने कहा, उसका जमींदार अच्छा है, इसलिए उसके पास रुपए पैसे की कमी नहीं। सिक्कों के साथ बैठकर शराब भी पी लेता है जो हमारे मजहब में हराम है। बदमाश औरतों के पास जाता है। इस औरत के साथ भी उसका दोस्ताना है जो अपनी बेटी नासिर अली के बेटे को देना चाहती है। इस औरत ने उससे बहुत माल खाया है। फिर ये तकिए पर जुए की बाजी भी लगाता है। इंस्पेक्टर गिरे ने मुझे कहा, तुमने महसूस नहीं किया कि हम इनके साथ वक्त ज़ाया कर रहे हैं और हम अपनी लाइन से हट गए हैं? मुझे तो इत्मीनान हो रहा है जैसे हम मंजिल के करीब आ गए हैं। मैंने कहा, हमारे मुल्जिम यही हैं। इंस्पेक्टर गिरे बहुत हद तक मेरा हम ख्याल था। तुम दोनों हर जगह की खबर दे सकते हो। मैंने इन मोअज़्ज़िज़ मुखबिरों से कहा, मेरा एक काम करा दो। दोनों ज़रख़दीद गुलामों की तरह मुतवज्जा हुए। मैंने कहा, सुना है कि यहाँ कोई आदमी उल्टे तावीज़ लिखता है और उल्टे अमल भी करता है। आपको क्या ज़रूरत पड़ गई हुजूर? एक ने फिदवियाना मुस्कुराहट से कहा, आपको उल्टे इल्म की क्या ज़रूरत है? कानून आपके हाथ में, हथकड़ियाँ आपके हाथ में। आप तो काले इल्म के बगैर ही दुश्मन का भट्टा बिठा सकते हैं। है कोई ऐसा आदमी? है जी, बड़ी उम्र वाले ने कहा और उसने दूसरे आदमी से पूछा, क्यों चौधरी? गूगल ये काम नहीं जानता? जानता तो है, करेगा नहीं। दूसरे ने कहा, वो जिन हाजिर करता है तो फूके मारकर शरर शरार को दफा कर देता है, मगर उल्टा ताबीज शायद न दे। कहते हैं कि ये काम बहुत खतरनाक होता है। मैं उसे मुंह मांगे पैसे दूंगा। मैंने कहा, आपको शायद दे दे। बड़े उम्र वाले ने कहा, अगर आप कहें तो मैं उससे बात करता हूँ। मैंने गूगल का ठिकाना मालूम कर लिया। इंस्पेक्टर गिरे ने मुझे अंग्रेजी में कहा, लंबा रास्ता इख्तियार न करो, उसे यहाँ बुलाओ और जाहिर करो कि तुम्हें इसके इल्म की ज़ाती ज़रूरत है। फिर अपना जादू चलाओ
تم یہ کام کر سکتے ہو، میں بھی ساتھ ہوں گا۔ انہی سے کہو کہ اسے بلا لائیں۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ گوگل کو یہاں لے آؤ، اسے یہ کہنا کہ بڑی دور سے ایک مسلمان تھانے دار تمہاری شہرت سن کر آیا ہے اور اسے اپنے ذاتی کام کے لیے تمہاری ضرورت ہے۔ اگر وہ نہ آنا چاہے تو میں اس کے ڈیرے پر آ جاؤں گا۔ وہ دونوں جانے کے لیے اٹھے تو ایک نے مجھے کہا، حضور، آپ نے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ آپ نے ہم سے یہ باتیں کیوں پوچھی ہیں؟ اگر حضور بتا دیں تو ہم شاید آپ کی مدد کر سکیں۔ میں نے انہیں ٹال دیا اور کہا کہ ان کے ساتھ بڑی اچھی گپ شپ رہی ہے۔ وہ دونوں چلے گئے۔ ان دونوں کی رپورٹ کے بعد ہمیں کسی اور مخبر کی رپورٹ کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ البتہ ہمیں یہ معلوم کرنا تھا کہ لڑکی کی ماں اس عامل کے پاس جاتی ہے یا نہیں، اور اس عامل نے اسے تعویذ وغیرہ دیا تھا یا نہیں۔ مجھے ذاتی طور پر یقین سا ہونے لگا تھا کہ ملزم یہی عامل ہے اور کالا علم کرانے والی یہی عورت ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ انسپکٹر گرے کے کہنے کے مطابق اس پر ہمارا براہ راست حملہ کہاں تک کامیاب ہوتا ہے۔ میں محتاط ہو کر آہستہ آہستہ دوسروں کے ذریعے اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد ہمارے 2 معزز مخبروں کے ساتھ ایک آدمی آیا جس کے منہ سے 10 قدم دور سے ہی چرس کی بدبو آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کراہیت سی تھی، یا شاید میں اسے حقارت کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر پر عجیب سے طریقے سے سبز صافہ باندھ رکھا تھا، کرتا بھی سبز تھا اور شلوار کا رنگ پھیکا پھیکا سا تھا۔ اس کے دونوں کانوں میں چھوٹی چھوٹی مندریاں تھیں اور گلے میں جامن کے سائز کے موتیوں کی مالا تھی جو لوگ بھینسوں کے گلوں میں ڈالا کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور اس کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے کوئی ورد کر رہا ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال اس طرح کیا کہ جھک کر اس کے گھٹنے چھوئے، مصافحہ کیا اور اس کے ہاتھ چومے۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں اسے اپنے دفتر میں لے گیا۔ انسپکٹر گرے نے دیکھ لیا تھا کہ میں نے اس کا استقبال کس طرح کیا ہے۔ گرے نے بھی اٹھ کر ہاتھ ملایا، پھر جھک کر اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا۔ اس سے عامل کا دماغ یقیناً بے قابو ہو گیا ہوگا۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھایا اور ہم دونوں اس کے سامنے بیٹھنے کے بعد بیٹھے۔ حکم جناب، اس نے آنکھیں اد کھلی کر کے جلالی سے لہجے میں کہا، کیسے یاد فرمایا؟ دلی سے آپ کی شہرت سن کر آیا ہوں۔ میں نے حاجت مند مریدوں کی طرح التجا کی۔ یہ صاحب بہادر پولیس کا افسر ہے۔ یہ بھی کہتا تھا کہ میں اس برگزیدہ شخصیت کو دیکھوں گا جو گھر بیٹھے ایک پھونک سے دشمنوں کا گھر پھونک ڈالتی ہے۔ میں آپ سے کوئی کام پولیس کے روب سے نہیں کراؤں گا۔ جو خدمت آپ بتائیں گے کروں گا، منہ مانگا نذرانہ پیش کروں گا۔ مراد کیا ہے؟ اس نے پرانے زمانے کے بادشاہوں کی طرح پوچھا۔ ایک دشمن نے میرا بہت نقصان کیا ہے، میں اس کا نقصان ایسے طریقے سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تباہ ہو جائے۔ میں نے کہا۔ میں نے ایک کہانی گھڑ کر اسے سنا دی، مگر اس نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے اور زیادہ منت سماجت کی۔ اس نے پھر بھی معذوری کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ یہ تو بہت خطرناک کام ہے۔ اس نے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ وہ کالا علم جانتا ہے۔ آپ نے ایک کام حال ہی میں کیا ہے، میں نے کہا۔ آپ کے پتھر اور شعلے امبالہ کے ایک گھر پر برس رہے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کی کرامت ہے۔ اس کی آنکھیں جو اد کھلی تھیں پوری کھل گئیں اور اس کا چہرہ صاف بدل گیا۔ میں نے اسے سنبھلنے نہ دیا۔ حضور، میں نے کہا، میں خفیہ پولیس کا افسر ہوں، مجھ سے زمین کی تہوں کے راز پوچھ لو، بتا دوں گا۔ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ وہ ہماری کرامات ہے؟ اس نے بدلے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جس کے لیے آپ نے یہ کرامت نازل فرمائی ہے، میں نے جواب دیا اور اس کے چہرے کو اور زیادہ غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ وہ بے چین سا ہو گیا، گھبرائے ہوئے انداز سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جناب، میں نے کہا، اب میرا کام نہ کریں، آپ بادشاہ ہیں، مگر اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ آپ کے کالے عمل سے امبالہ کے ایک گھر میں پتھر گر رہے ہیں اور کپڑے جل رہے ہیں۔ اس نے اب ایسی نظروں سے مجھے دیکھا جن میں معلوم نہیں کیسا تاثر تھا۔ دبی سی آواز میں بڑبڑایا، ہم ہر کسی کے لیے ایسا کام نہیں کر سکتے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، ہم جا رہے ہیں۔ وہ چلنے لگا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے میرے منہ کی طرف دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ میں خاموش رہا۔ وہ میری نظروں کا سامنا نہ کر سکا۔ کچھ دیر بعد میں نے دھیمی سی آواز میں کہا، گوگل، میں تمہیں اتنی جلدی نہیں جانے دوں گا۔ تمہارے لیے حوالات کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ وہ یوں بتکا جیسے گر پڑے گا۔ مجھ پر اپنا جادو چلا کر دیکھو، میں نے کہا۔ جہاں ہتھکڑیاں بجتی ہیں وہاں جادو نہیں چلا کرتے۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ آپ حضور انور بات تو کریں۔
میں تو آپ کا خادم ہوں۔ میں 2 چیزیں چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ ایک یہ کہ ناصر علی کے گھر سے اپنے علم کا اثر اٹھا لو، دوسرے یہ کہ جس نے تم سے یہ کام کرایا ہے اس کا نام پتہ بتا دو۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں، میں نے کہا۔ ایک شریف گھرانے کو سکون ملے گا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر انگلیوں پر کچھ گننے لگا، گن کر بولا، آج کا دن اور کل کا دن، اس کی میعاد کل رات ختم ہو جائے گی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، آپ اس آدمی کا نام پتہ معلوم کر کے کیا کریں گے؟ اسے صرف یہ سمجھاؤں گا کہ کسی نیک آدمی کو اس طرح تنگ نہیں کرنا چاہیے، میں نے جواب دیا، اور میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ اس نے آدمی کہا ہے، عورت نہیں کہا۔ اس نے پسو پیش کی۔ اب اس کے انداز میں بزرگی یا پیری فقیری کی ذرا سی بھی جھلک نہیں تھی، بلکہ اس کا انداز ان ملزموں کا سا ہو گیا تھا جو اقبال جرم سے گھبرایا کرتے ہیں۔ دیکھو گوگل، میں نے کہا، میں تمہیں صحیح بات بتا دیتا ہوں۔ ہم دونوں خفیہ پولیس کے افسر ہیں اور ناصر علی کے گھر پر جو مصیبت نازل ہو رہی ہے اس کی تفتیش کے لیے آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے تم غیب کا حال جانتے ہو، لیکن ہم غیب کا حال جاننے والوں کے دلوں کا بھی حال جانتے ہیں۔ ذرا غور کرو کہ اتنی دور سے تمہارے گھر تک کس طرح پہنچ گئے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمہارے خلاف ہمیں قابل یقین شہادت ملی ہے۔ ہمارے ساتھ اب صلح صفائی کی باتیں کرو۔ وہ جو باتیں اگل چکا تھا انہیں اب نگل نہیں سکتا تھا، دھیمی سی آواز میں بولا، میں آپ کا کام کر دوں گا، آپ کے دشمنوں کا حال ناصر علی کے گھر سے زیادہ برا کر دوں گا۔ میں اپنا کام بھی بتاؤں گا، میں نے کہا، تم اس آدمی کی نشاندہی کر دو۔ کیا یہ جرم ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کی سزا مل سکتی ہے۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ جرم ہے اور تمہیں اس کی سزا ملے گی؟ بات یہ ہے کہ امبالے میں پولیس نے اس شک میں 4-5 بے گناہ آدمیوں کو گرفتار کر لیا ہے کہ ناصر علی کے گھر پتھر پھینکتے ہیں، انہیں رہا کرانا ہے۔ بہت دیر کی جھک جھک، دلیل بازی اور دھمکیوں کے بعد اس نے نام بتا دیا، مگر یہ نام اس عورت کا نہیں، ایک آدمی کا تھا، اور یہ آدمی وہ تھا جس کے ساتھ ناصر علی کی بیوی کی شادی سے پہلے محبت تھی۔ ہم نے گوگل سے وہ باتیں اگلوا لیں جو وہ اس آدمی کے متعلق جانتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ آدمی اس کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ وہ شادی سے پہلے ناصر علی کی بیوی کو چاہتا تھا۔ اس نے گوگل کو محبت کی وہ داستان سنائی جو ہمارے معزز مخبر ہمیں سنا چکے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ 20 سال اس طرح گزارے کہ گھر میں سکون کی بجائے لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ اس نے شراب نوشی شروع کر دی، بدمعاش عورتوں کے ساتھ دوستی لگا لی اور شریفانہ زندگی کی راہ سے گمراہ ہو گیا۔ 1 سال گزرا، اس کی بیوی مر گئی۔ اس کی عمر ابھی 40 سال کے لگ بھگ تھی، ابھی بوڑھا نہیں ہوا تھا، روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، اس لیے اس کی صحت جوانوں کی طرح تھی۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ ناصر علی کی بیوی کے ساتھ شادی کرے گا۔ وہ امبالہ سے کبھی کبھی گھر آیا کرتی تھی۔ وہ اسے ملا اور کہا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس عورت نے حیرت کا اظہار کیا۔ اس آدمی نے اسے کہا کہ وہ ناصر علی کو اتنا پریشان کرے کہ وہ اسے طلاق دے دے یا پھر خامد کو زہر دے دے۔ اس عورت نے اسے کہا کہ اس کے دماغ میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، اس کا علاج کرائے۔ مختصر یہ کہ وہ اس شریف عورت کے پیچھے پڑا رہا۔ آخری بار وہ یہاں آئی تو اس عورت سے وہ پھر ملا۔ عورت نے اسے بہت بری طرح دھتکارا اور کوئی دھمکی بھی دی۔ اس پاگل آدمی نے اسے کہا کہ جس طرح وہ جل رہا ہے اسی طرح وہ بھی جلتی رہے گی۔ یہ شخص گوگل کے پاس گیا اور اسے اتنی زیادہ رقم پیش کی جو گوگل نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ اسے شراب کی 5-6 بوتلیں بھی دیں اور اسے کہا کہ وہ ناصر علی کی بیوی کا جینا حرام کر دے۔ گوگل نے ان شریف لوگوں کا جینا حرام کر دیا۔ ہم نے سب انسپکٹر چرن سنگھ سدھو سے کہا کہ وہ اس آدمی کو تھانے بلا کر بٹھا لے۔ میں اور انسپکٹر گرے گوگل کے ساتھ اس کے ڈیرے پر چلے گئے اور تلاشی لی۔ 2 انسانی کھوپڑیاں برآمد ہوئیں، انسانی جسم کی کچھ ہڈیاں بھی ملی، سلیٹ اور ایک پوتھی ملی، چرس اور شراب بھی ملی، کچھ اور اوٹ پٹانگ سی اشیاء تھیں۔ گھر میں 2 عورتیں تھیں اور یہ اس کی بیویاں تھیں۔ انہیں ہم گوگل کے ساتھ تھانے لے گئے۔ وہ آدمی تھانے میں موجود تھا۔ ہم نے گوگل اور اس کی بیویوں کو برآمدے میں ایک دوسرے سے دور دور بٹھا دیا اور گوگل کے سائل یعنی کہ ناصر علی کی بیوی کے ساتھ شادی کرنے والے کو اندر لے گئے۔ وہ پیے ہوئے تھا لیکن ہوش میں تھا، شاید تھانے میں آ کر اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ تم فوراً مان لو کہ تم نے گوگل سے کالے علم کا جادو کرا کے ناصر علی کے گھر میں سنگ پاری اور آتش زنی کرائی ہے، میں نے اسے کہا۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ گوگل اپنی بیویوں کے ساتھ یہاں موجود ہے، نہیں بکو گے تو باقی عمر جیل میں پڑے رہو گے، جلدی بولو۔
اتنے خوبرو اور تنومند آدمی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا، میں گناہ گار ہوں حضور، مجھ پر رحم کریں، میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ میں رحم کا وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا، تم بولتے جاؤ، اور وہ بولنے لگا۔ اس نے وہی کہانی سنائی جو آپ کو 2 مخبروں اور گوگل کی زبانی سنا چکا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے 20 سال جس اذیت میں گزارے ہیں، یہ بڑے سے بڑا جابر مرد بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بیوی کے ساتھ دل نہیں لگا سکا اور ناصر علی کی بیوی سے کہا کہ وہ میرے ساتھ شادی کر لے۔ میں نے اسے ناصر علی سے آزاد ہونے کے طریقے بتائے، یہ بھی کہا کہ میں اسے قتل کرا دیتا ہوں، لیکن عورت نہ مانی۔ بہت دن ہوئے وہ آئی تو میں نے اسے اپنے گھر بلایا، وہ آ گئی۔ میں نے اس کے ساتھ پھر وہی ضد کی۔ اس نے مجھے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی۔ میں نے اسے کہا کہ شادی نہ کرو، یہ وعدہ کرو کہ جب بھی یہاں آیا کرو گی مجھے اسی طرح ملا کرو گی جس طرح شادی سے پہلے ملا کرتی تھیں۔ اس نے 2 ایسی حرکتیں کی کہ میں جل اٹھا۔ ایک یہ کہ اس نے جوتی اتار کر مجھے دکھائی، پھر میرے منہ پر تھوک کر چلی گئی۔ یہ آدمی پاگل ہو گیا اور گوگل کے ہاں گیا۔ گوگل نے اس کا کام کر دیا۔ ہم نے گوگل اور اس آدمی کو گرفتار کر لیا۔ رات وہیں رہے۔ اگلی صبح دونوں کو اور گوگل کی بیویوں کو امبالہ لے گئے۔ میں اور انسپکٹر گرے ناصر علی کے گھر گئے۔ دوپہر کے بعد کا وقت تھا۔ پتہ چلا کہ اس روز نہ پتھر آئے ہیں، نہ کسی کپڑے کو آگ لگی ہے۔ میں نے ناصر علی کی بیوی کو کمرے میں بٹھایا اور انسپکٹر گرے سے بھی کہا کہ وہ باہر چلا جائے۔ میں نے ناصر علی کی بیوی سے کہا کہ وہ مجھے پولیس آفیسر کی بجائے اپنا بھائی سمجھے۔ میں نے اسے بتایا کہ ملزم گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ گوگل کے ساتھ جب میں نے اس کے چاہنے والے کا نام لیا تو اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں، پھر ان ٹھہری ہوئی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ اس کے متعلق کچھ انکشاف ہوئے ہیں۔ جب میں نے اسے بتایا کہ اسے عدالت میں گواہی دینی پڑے گی تو اس کا رنگ نمایاں طور پر پیلا پڑ گیا۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی تو وہ بولی، میرے خامد کو یہ تو معلوم ہے کہ میں شادی سے پہلے اس مردود کو چاہتی تھی، لیکن میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ شخص اپنی بیوی کے مرنے کے بعد مجھے کیا کہتا رہا ہے۔ اس کی آپ فکر نہ کریں، میں نے کہا، میں آپ کے شہر سے ہو آیا ہوں۔ وہاں کے لوگ آپ کے خامد اور آپ کے کردار کی جو تعریفیں کرتے ہیں ان کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں آپ کے خامد کو سب کچھ بتا دوں گا۔ میری حوصلہ افزائی اور ہمدردی نے اثر دکھایا اور اس عورت نے، جس کی میں آج بھی قدر کرتا ہوں، اعتراف کیا کہ وہ شادی سے پہلے اس آدمی کو چاہتی تھی، اس سے ملتی بھی تھی، مگر اس کی شادی ناصر علی کے ساتھ ہو گئی۔ اسے بہت دکھ ہوا، لیکن ناصر علی نے اسے ایسی محبت دی کہ وہ شادی سے پہلے کی محبت کو فراموش کرنے لگی۔ ناصر علی نے اسے کبھی بھی نہ کہا کہ وہ کسی اور کو چاہتی تھی، اس لیے اب بھی اسے ملتی ہوگی۔ یہ ناصر علی کے کردار کا کرشمہ تھا کہ یہ عورت یہ سوچ کر اس کی باندھی بن گئی کہ اس نے اسے اغوا نہیں کیا اور نہ ہی زبردستی شادی کی ہے۔ اس کا چاہنے والا اسے ملاقات کے پیغام بھیجتا رہا، مگر اس نے اس آدمی کو صاف جواب دے دیا اور اسے کہلوا بھیجا کہ وہ اپنی زندگی تباہ نہ کرے۔ یہ عورت ناصر علی کی طرح عبادت گزار ہو گئی۔ 20 سال بعد اس کے چاہنے والے کی بیوی مر گئی۔ اس کے بعد ناصر علی کی بیوی جب بھی اپنے گھر گئی یہ آدمی اس سے ملا۔ اس عورت کی نیت صاف تھی، اس لیے اس نے ملنے سے گریز نہ کیا اور اسے سمجھاتی بجھاتی رہی۔ میرا خیال ہے کہ اس کا دماغی توازن صحیح نہیں رہا تھا۔ اس نے کہا، اس نے مجھے جو کچھ کہا اور جو راستے دکھائے وہ کوئی پاگل ہی دکھا سکتا ہے۔ میں نے آخر اس کی بے عزتی کی اور اسے کبھی نہ ملنے کی قسم کھا لی۔ میں نے ناصر علی سے بات کی اور اس کی بیوی کے کردار کی تعریف کی۔ اس نے کہا کہ میری بیوی عدالت میں پورا بیان دے گی۔ ہم نے بڑی محنت سے کیس تیار کیا۔ گوگل نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ کالے علم کا عمل کس طرح کرتا ہے۔ ہم نے گواہ بھی تیار کر لیے اور کیس کورٹ میں دے دیا۔ یہ عجیب کیس تھا، لیکن تعزیرات ہند میں اس جرم کی سزا موجود تھی۔ گوگل کو 7 سال اور اس آدمی کو 5 سال سزائے قید دی گئی، جو ہائی کورٹ نے ان کی اپیلیں مسترد کرتے ہوئے بحال رکھی۔